बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अनहोनी हुई है। शहबाज शरीफ गवादर मत आइएगा। बलूचिस्तान के वजीर आला ने आज बड़ी जबरदस्त बात की है। ये मामला क्या हुआ है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। फजलुर रहमान के बेटे की वजारत में 2.5 अरब रुपए का एक नया स्कैंडल आया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के हवाले से आज क्या कुछ कहा है और टेक्नोक्रेट निगरान वजीर आजम नामंजूर है। इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट क्या उनका आपस में फड्डा पड़ गया है। चारों खबरों की मुख्तसर तफसील आपके सामने रखने लगा हूं। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई फेसबुक पर वीडियो देखना चाहता है तो पाक न्यूज विद साजिद गोंदल ये पेज है, यहां से आप विजिट कर सकते हैं। जो दिलावर खान, हुमायूं दिलावर खान जज हैं, आपको इल्म है, मुसलसल बात हो रही है कि जिस अंदाज के अंदर उनके फेसबुक पर जो है वो पेज था और वहां से वो इमरान खान के खिलाफ अपना गुस्सा बुग़्ज़ निकाल रहे थे, तो उनका जो माइंड सेट है वो तो वाज़ेह है कि वो एंटी इमरान है। अब वो जरदारी साहब के हमायती हैं, नून लीग के हमायती हैं, तो ये बहुत कुछ चीजें जो है वो और भी खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उनकी फैमिली की जो हाउसिंग सोसाइटी की बाकायदा एक डिप्टी कमिश्नर जो जिले का है वो मार्केटिंग कर रहा है अपने पेज पे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जज जिस पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि भाई आप जानबदार हो, किसी और जज की तरफ केस रेफर कर दे, लेकिन वो चिमटा हुआ है। यानी शायद वो चाहते हैं कि मैं ये सारा कुछ करूंगा, लेकिन बजाय इसके कि वो इसको फेयर तरीके से चलाएं कि चलें भाई एतराज हुआ है तो मैं साबित करूंगा कि मैं मेरिट पे फैसला कर रहा हूं, तो उन्होंने जिस तरह का रवैया इमरान खान के वकील इंतजार पंजुत्था के साथ रवा रखा, फिर शट अप यू शट अप, ये सारा कुछ सुनना पड़ा। तो इसके साथ ही आज उन्होंने कहा है कि इमरान खान कल अदालत पेश ना हुए तो ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। यानी कि वो उल्टा अभी धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान आज इस्लामाबाद को छोड़कर लाहौर पहुंच गए हैं और वो जमान पार्क में रहेंगे, चूंकि उनके और केसेस वो लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के अंदर भी लगे हुए हैं। अब ये जज साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को रोजाना इन्हीं की अदालत में होना चाहिए। ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी हुई है कि भाई एक बंदा है, आपने 200 मुकदमा बना दिया है, वो इंसान है, एक ही अदालत में एक वक्त में हो सकता है, दूसरी अदालत के अंदर तो उसको गैर हाजिर होना पड़ेगा। तो दूसरा जज अगर इसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकालने लगेगा तो भाई ये तो फिर खुली एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। यानी कानून आइन और कोई ना कोई ये बात तो ऑलरेडी डिमांड कर रहा है, वो इमरान खान कर रहे हैं कि सारे मुकदमात किसी एक अदालत को दें ताकि मैं वहां पे हाजिरी लगवाऊं, उन मुकदमात के अंदर अपने आप को क्लियर करूं। अब फैसलाबाद से लेकर क्वेटा तक और इस्लामाबाद से लाहौर तक आपने मुकदमात बना दिए हैं सॉरी, तो अब वो कितने मुकदमात के अंदर जो है वो पेश हो सकते हैं। लेकिन हुमायूं दिलावर जो जज है वो बिल्कुल वो कह रहे हैं जी कल मैं नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं, देखते हैं कल क्या होता है। एक और बड़ी जो खबर है वो ये है कि इस वक्त बगैर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन बहुत सारे मामला जो है वो तकरीबन 90% तो एक पेज पे हैं, लेकिन इस वक्त भी जरदारी और शरीफ माफिया को इतने हमायत के बावजूद भी एस्टैब्लिशमेंट पर एतमाद नहीं है। वो समझते हैं कि शायद हमारे साथ हाथ हो जाए, अवाम इमरान खान के साथ है, हम तो हवा के अंदर रह जाएंगे, मुअल्लक हो गए, चूंकि अवाम के अंदर जड़े नहीं है, नफरत की एक अलामत बन गए अवाम के सामने। जहां पर लोग जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, माइक पे लोग कहते हैं जी वोट इमरान खान का है। अब इस चीज ने पूरा जो माहौल है उसको तब्दील करके रख दिया है। अब उनको यह भी लगता है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट वजीर आजम आ गया, हफीज शेख आ गया, या इस तरह का कोई बंदा भी, रजा बाकर आ गया, या कोई ऐसा मईशत दान, तो फिर हो सकता है इलेक्शन वक्त पर ना हो। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो ज्यादा अरसे के लिए एस्टैब्लिशमेंट और अवाम आमने सामने नहीं खड़े हो सकते। आखिर अवाम के सामने तमाम इदारों को घुटने टेकने हैं, चूंकि ये अवाम के लिए इदारे बनाए जाते हैं। इदारे जो है वो डंडा पकड़ के वो उनको ये अवाम के ऊपर नहीं रखा जा सकता कि वो हाँकते रहे जैसे भेड़ और बकरियों को हाँका जाता है। तो अल्टीमेटली आइन और कानून और अवाम के सामने इस मुल्क के इदारों ने सरेंडर करना है और अपनी जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है।
اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ بھئی زرداریوں اور شریفوں کو اس ملک کی عوام پر مسلط کرنے کے لیے آخر آپ اتنی قربانی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اتنی ضد کیا ہے بھائی؟ اتنا آپ کیوں جو ہے وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ ساری صورتحال ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ کوئی نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور نگران وزیر اعظم کوئی ٹیکنوکریٹ ہوا تو پھر الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. پھر اتنے میں اگر پولیٹیکل واقعی اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح ان ٹرو سینس وہ غیر جانبدار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. پھر عمران خان اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ کھل کر کمپین کریں. اگر یہ موقع مل جائے تو پھر تو بھائی زرداری اور شریف اور فضل الرحمان وہ تو بوریا بستر گول ہے. اب آج رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ بیان دلوایا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے. اب یہ سازش کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ تو ایک پیج پر ہیں. وہ کہتے ہیں کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کے ویریفیکیشن بہت ضروری ہے. ملک میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے. نئی مردم شماری پر تمام صوبوں سمیت پنجاب کو بھی اعتراض ہے. نئی مردم شماری کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. بلوچستان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادی کو صحیح نہیں گنا جاتا. مردم شماری میں سب سے بڑا اعتراض کراچی کی آبادی کا تھا. اب وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام نہیں دیا. ٹیکنوکریٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے. نگران وزیر اعظم سیاستدان ہونا یہ تجویز ہے. اسحاق ڈار، رضا ربانی سمیت کسی بھی سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے. ہم نے جو نام دینے ہیں وہ دیکھ بھال کر دینے ہیں. راجہ ریاض مور لگائیں گے، لیکن کسی بھی ٹیکنوکریٹ جو وزیر اعظم ہے، نگران وزیر اعظم، وہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہ اب اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی نئی گیم نہ ہو. تو یہ ایک پیغام دلوایا گیا ہے آج رانا ثناء اللہ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو. دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق آپ حیران ہوں گے. وہ ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم شہباز شریف، جو روزانہ بتاتے ہیں کہ یہ غریب کے بچے، یہ غریب عوام، یہ ہم جو ہے وہ ایک ایک کشکول اٹھا کے پھینک دیں گے. بھئی آپ کیا پھینکیں گے؟ آپ پچھلے 15 مہینوں کے اندر 16 مہینوں میں آپ نے صرف اپنے کیسز معاف کروائے. یہی آپ کی شاید ڈیل تھی، اور جو آپ نے یہ ایک کارنامہ کیا. اس کے علاوہ تو عوام کا آپ نے کچومر نکال دیا ہے. اب یہاں پر کل جو ہے وہ گوادر کے اندر مختلف پروجیکٹس کا افتتاح کرنا ہے شہباز شریف نے، اور یہ بالکل ایکٹنگ ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جو جا رہا ہے بھائی گھر، اگلا مینڈیٹ جو بھی حکومت لے کر آئے گی وہ پروجیکٹ کرے گی. اس کو پتا ہے خزانہ خالی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خزانہ خالی کر کے جا رہے ہیں، اور ان کو علم ہے کہ ان منصوبوں پہ عمل درآمد نہیں ہونا. لیکن صرف ان کو یہ ہے کہ ہم کہیں گے جناب ہم نے وہ فلاں بھی پل کا افتتاح کر دیا تھا. تو ایسے ڈرامے باز قسم کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ ڈرامے بازیوں کے اندر دھڑا دھڑ روزانہ 5-7 افتتاح کر آتا ہے. کوئی اس کی گرانٹ کہاں سے آنی ہے، پیسہ کدھر سے آئے گا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہونا بھی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ بدنجو، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ گوادر تشریف مت لائیں. چونکہ جب وزیر اعظم آتا ہے تو تقریباً تمام جو اخراجات ہیں وہ 5 کروڑ روپے میں وزیر اعظم کا دورہ پڑتا ہے. یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب گوادر کا 1 روزہ دورہ آپ کر رہے ہیں، دورے پر خرچ ہونے والی رقم کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. لہذا آپ شہباز شریف جمعرات کو گوادر کا 1 روزہ وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں کل، اور انہوں نے کہا دورے پر جو ہے وہ خرچ نہ کریں تو ایک بہتر اور قابل تقلید روایت ہوگی. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ مختلف تقریبات ہیں، چیک تقسیم کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ وی آئی پی دورے کی سیکورٹی اور انتظامی اخراجات پر ایک اندازے کے مطابق یومیہ 5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. دورہ کرنے سے بہتر ہے کہ وزیر اعظم یہ رقم عوام پر خرچ کریں اور ترقیاتی منصوبوں کو انتظامی محکموں کے ذریعے مکمل کر کے عوام سے ان کا افتتاح کروائیں. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف یہ ڈرامے بازی چھوڑو اور ادھر مت آؤ گوادر. لیکن آپ دیکھیں گے پوری ڈرامے بازی کے ساتھ یہ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا، اور وہ جو کام وزیر عوام کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے. اب ایک تو معاملہ ہے یہ. دوسرا، اب آپ کو علم ہے کہ فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں ان کی وزارت ہے وزارت مواصلات، اور جو ہمارا پوسٹل سروسز ہیں یہ وزارت پہلے مراد سعید کے پاس تھی. مراد سعید نے اس وزارت کو بہت اچھا چلایا، اس کی انکم میں اضافہ کیا، پراپر اس کو ایک سٹینڈرڈ پہ لے کے آئے، بہت محنت کی. مواصلات کے اندر بھی انہوں نے بڑی محنت کی.
لیکن اب اس وزارت کے اندر 2.5 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی کہ کرپشن ہوئی ہے، جب تحقیقات ہوں گی تو اس کے اندر کتنی کرپشن، چونکہ فضل الرحمان کے بیٹے پر خیبر پختونخوا کے اندر نوکریاں بیچنے کا الزام ہے. یعنی JUI کے وہ مذہبی لوگ جو داڑھی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے، وہ حکومت میں آئے ہیں اور مذہب کے نمائندے ہیں، اور ویسے ہر ایک کو اسرائیلی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ، امریکی ایجنٹ بنانا یہ فضل الرحمان صاحب کا وتیرہ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ فضل الرحمان کے بیٹے کی وزارت ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں خبر، ذرا میں کھول لوں تو وہ کہتے ہیں کہ 2.5 ارب روپے کی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ رپورٹ ہے. اس کے مطابق 2.5 ارب روپے کی سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا وزارت مواصلات کے ماتحت کام کرنے والی پوسٹل سیکٹر میں سنگین بے قاعدگیوں، دھوکہ دہی، چوری، جعل سازی کے ذریعے تقریباً 2.5 ارب روپے کا نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہے. یہ ہم نیوز کی رپورٹ ہے، اور بلکہ وی نیوز کی رپورٹ ہے. یہ نون لیگی جو ہے وہ یہاں وی نیوز کے اندر صحافی ہیں. دستیاب ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پر مبنی دستاویز میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ اور پوسٹل لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ میں سنجیدہ نوعیت کے 39 بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں. رپورٹ میں ہیومن ریسورس سے متعلق صرف ایک معاملے میں قومی خزانے کے 3.5 کروڑ روپے سے زائد، جبکہ خریداری کے 2 معاملات میں 28 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. پاکستان پوسٹ نے کے گزشتہ 5 برس کی آمدن اور اخراجات کے جائزے سے ادارے کی کارکردگی بھی کٹہرے میں آتی ہے، جہاں ای کامرس انڈسٹری، ٹرینڈز اور دیگر مواقع کے باوجود آمدن گزشتہ 4 برس کی کم ترین سطح پر رہی ہے. یعنی جو مراد سعید ہے، یہ نون لیگ کے صحافیوں کا یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں یہ خبر آئی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کی قیادت میں یہ وزارت منافع میں جا رہی تھی، اچھا پیسہ کما رہی تھی، لیکن فضل الرحمان کا بیٹا جب سے مسلط ہوا ہے تو اس کے ذریعے اب یہ محکمہ بھی نیچے چلا گیا ہے، اور یہاں کمی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں. سالانہ اعتبار سے آمدن میں 7% کمی ہوئی ہے، جس سے واضح ہے کہ انتظامیہ نے آمدن بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. ایسا کر کے انتظامی نوعیت کے خسارے پر قابو پایا جا سکتا تھا. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے، یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، نشاندہی کی گئی ہے کہ دستیاب مالی وسائل، وسیع ڈھانچے، ملازمین اور افسران کی تعداد اور سرکاری سرپرستی کے باوجود پاکستان پوسٹ ملک میں 2023 کے دوران پوسٹل خدمات فراہم کرنے والے ٹاپ 10 اداروں میں 5ویں نمبر پر رہا. پاکستان پوسٹ کے ملک بھر میں 86 جنرل پوسٹ آفیسر GPOs اور سمیت 9,644 پوسٹ آفیسر اور 46,927 ملازمین ہیں. کاروباری امکانات کے لحاظ سے وسیع شعبہ قرار دیے گئے پارسل اور خطوط دستاویزات کی ڈلیوری میں بھی پاکستان پوسٹ کو نجی کمپنیوں TCS وغیرہ اور باقیوں سے کارکردگی میں کمی کا شکار، یعنی باقی جو کمپنیاں تھیں ان کے مقابلے میں مزید ان کی سروسز میں بھی کمی ہوئی ہے. تو اب ایک ایسی وزارت جس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے، مزید اس کے اندر ٹرانزیکشنز کے حوالے سے سالانہ اربوں روپے مالیت کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں مینول طریقے سے، پھر اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا، تو ایک نیل نکمہ بیٹا فضل الرحمان کا اس کو بٹھایا گیا. چونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کو نوازنا ہے، باقی عوام کی اولاد بیچاری تو وہ دھکے کھا رہی ہے، بے روزگاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن زرداری کا بیٹا بلاول ہونا چاہیے اقتدار کے اندر، اور نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے مریم، شہباز شریف اور اس کا بیٹا حمزہ ہونا چاہیے، فضل الرحمان اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اسد محمود وہ اقتدار میں ہونے چاہیے. پورے خاندان اس وقت پاکستان کے پیسے پہ پل رہے ہیں، پاکستان خسارے میں ہے، اور ان کے ذاتی کاروبار جو ہے وہ منافع کے اندر ہیں. اب دیکھتے ہیں ان بے ضابطیوں کے اندر کوئی کرپشن کس سطح پر نکلتی ہے. جب اگر تحقیقات ہوئیں اس ملک کے اندر تو اس پر بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.